बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान भुट्टा अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, साबका नाज़िम खानपुर शुमाली, एडिशनल डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून और नेक्स्ट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, राव मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने अपने एक साबका इंटरव्यू में जमशेद दस्ती के बारे में कहा था कि उन्होंने अपने से बड़े आदमी के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। तो सर, वही ज़बान आपकी पार्टी के लीडरान जैसे कि ख्वाजा आसिफ हो गया, उसके बाद मरीम नवाज़ जो कि आपकी पार्टी की नायब सदर है मेरे ख्याल में, उन्होंने शायद इससे भी बुरे अल्फाजों में पाक फ़ौज के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिन्हें शायद मैं दोहराना भी नहीं चाहता। तो सर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको थोड़ी सी तस्हीह करता चलूँ। आप जमशेद दस्ती साहब का इंटरव्यू जो है वो तफसीलन देख लें, और मुझे मेरी कायदीन में से किसी एक आदमी की भी वो फ़िक्रे मुझे आप ढूंढ के दे दें, आप मीडिया के लोग हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ आपको कि आपको एक फ़िक्रा भी नहीं मिलेगा। आप वो उस इंटरव्यू को पता नहीं आपने डिटेल में सुना या नहीं सुना, मैंने पूरे डिटेल में सुना, और भेजने वालों ने बाकायदा अलग अलग से क्लिप बनाकर भी शेयर किए। देखिए, मेरी बात सुने, मेरी जो क़यादत है, मेरी क़यादत का फ़ौज से कोई इख्तलाफ नहीं। मेरी क़यादत ने कभी नहीं कहा कि हम ये पाक फ़ौज हमारे माथे का झूमर है, हमें अपनी जान नहीं सर, मैं चंद शख्सियात के बारे में कह रहा हूँ। पाक फ़ौज के बारे में आपके लीडरान ने भी यही अल्फाज कहे हैं। अर्ज करता हूँ कि जो मेरी क़यादत ने क्या कहा है, मेरी क़यादत ने ये कहा, चंद शख्सियात को खास तौर पे नाम लेकर टारगेट किया गया है। हाँ, मैं आपसे इसी तरफ आना चाह रहा था कि जो मेरी क़यादत ने जिन शख्सियात का नाम लिया, उन शख्सियात ने सियासत में इंटरफेरेंस की, अपने हल्फ से रूगर्दानी की। काजी फायज ईसा साहब का केस, धरना केस जो है, उसका फैसला आप पढ़ सकते हैं, वो अदालत का फैसला, मेरी क़यादत का फैसला नहीं सर, अभी जो मौजूदा मुदाखलत हुई है, बैरूनी एक साजिश हुई है, इसके बारे में आपके लीडर शहबाज शरीफ ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि बाहर से धमकियां। मेरी बात सुनिए, आप बयानात को मोड़ तोड़ के पेश करें तो आपकी मर्जी है। मीडिया के अंदर सबसे बड़ा मसला अभी इस वक्त यही आ रहा है। साजिश तो मेरी क़यादत के साथ हुई, मेरी अर्ज़ सुनते जाएं अब आप। साजिश तो मेरी क़यादत के साथ हुई कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आपने अकामा पे नाअहल कर दिया। आपने मुंतखब वज़ीर आज़म, मेरी बात सुन लेना आप, मेरी बात सुन लेना आप। अकामा वो किस चीज़ पे नाअहल हुए हैं, इस चीज़ की आप देख लेना। वो सज़ा याफ्ता ऐसे तो नहीं है कोई, जंगल का कानून है ना भाई। आपने देखे ना, मेरी बात, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, ये जंगल का कानून आपने बना दिया ना कि आपने उसके जो है वो करप्शन केसेस के ऊपर आपने स्टार्ट किया, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर पता नहीं कौन सी ब्लैक डिक्शनरी, जिसको हमने जो मार्केट से भी नहीं मिलती। एक मुल्क का वजीर आजम क्या किसी बाहर किसी मुल्क में मुलाजमत कर सकता है? आपके नज़दीक आपको ये पता है कि अकामा है क्या? जी सर, अब इसकी डिटेल में अकामे की ना जाएं, आप मेरी बात सुन लें, सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दें, ठीक है, कि कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, ठीक है, वो किसी बाहर मुल्क की किसी कंपनी में नौकरी कर सकता है? भाई वो नौकरी नहीं कर रहा था ना, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ सर। फिर तनख्वाह लेने का जवाब ही उन्होंने यही बताया है, तनख्वाह लेने या ना लेने का, कि वो अपने बेटे की कंपनी में मुलाजिम। देखिए, मेरी बात सुने, जिस वक्त जो कंपनीज होती हैं, जो घर के कारोबार होते हैं ना, जो उधर भी जब वालिद अपने बेटे को बिठाता है तो माहाना कोई ना कोई तनख्वाह मुतय्यन कर देता है। इसी तरीके से जब घर के अफराद उसके अंदर काम कर रहे होते हैं तो सर, मेन इशू ये है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म काम कर ही नहीं सकता ना। वो अपनी ज़ाती फर्म है, उसके बेटे का काम है। आप ये क्या वज़ीर आज़म जो है उसका कारोबार करना बंद हो जाता है? नहीं सर, गैर मुल्की किसी कंपनी में एज मुलाजमत नहीं रख सकता। आप देख लेना, इस कानून को आप पढ़े ना। नहीं, इसी उसके बेटे का बेशक यही होगा। उनकी तो जो सऊदी अरब में उनकी फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने वहाँ इस हद तक सख्ती है कि वहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी दाखिला ममनू है, किसी भी पाकिस्तानी का। जितने आप देख लें, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, या किसी भी और मुल्क के मुलाजिम हैं, ये ज़बान ज़द आम है, आप इसको जुटला नहीं सकते। वहाँ पर पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू है। कहाँ पर? सऊदी अरब में इनकी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे दाखिला ममनू है पाकिस्तान। ये जुबान ज़द-ए-आम वाली बातें हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसी बातें हैं, मेरी यार सुन लेना, ये वैसी बातें हैं जैसी आपने कहा कि इनकी शुगर मिलों में इंडियंस हैं, आप आगे उसको इंडियन को एक निकाल नहीं सके आप लोग के। कौन? यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर रॉ के एजेंट। ये हमारी एजेंसीज जाने, उनका काम जाने, ये मेरा और आपका काम नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ इमरान खान का फैलाया हुआ झूठ और लुग़्व बातें हैं जो सुबह से शाम तक वो करता है, या उसके
وزیر اور مشیر کرتے ہیں یہ کہ جی انڈیا یوں کر دیا, وہاں پاکستانی نہیں, کون سے وہ پاکستان کے اندر ادھر ان کی سٹیل ملز ہیں, وہ کہاں سٹیل ملز نظر نہیں آئی, آپ نے 3 سال میں نکال کے نہیں دکھائیں. آپ نے کرپشن کا کوئی ایک کیس ثابت نہیں کیا, آپ نے 200 پیشیاں بھگتوا دیں, آپ نے کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کیا. جوڈیشری آپ کو جتنا جوڈیشری نے ان 3.5 سالوں میں ریلیف دیا, جتنا ادارے آج اس سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ تھے, شاید ہی اس پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو اتنا ریلیف دیا گیا. سر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, میرا سوال یہ تھا کہ جمشید دستی کے سر میرا سوال سنیں سر, میرا سوال سنیں. ذاتی رائے آپ نے تو دیکھیں نا, آپ اگر ایفیلیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. نہیں سر میں نیوٹرل ہوں, میری کوئی ذاتی میری چوائس نہیں ہے سر. میں نے کوئی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قیادت جو ہے وہ اس قدر کلیئر ہے. میری قیادت پہ مشرف نے زور لگایا, 10 روپے نہیں نکلے. میری قیادت پر اب عمران خان نے زور لگا لیا, 10 روپے نہیں نکلے. سر اگر دور کی بات نہ کریں, اچھا آپ نے 2 NRO لے چکے ہیں آپ کی قیادت. اس عدالت نے میں جان کے ایمان پا کر عرض کرتا ہوں, میں گستاخی کرنے والی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فیصلے کے اندر آپ نے ایک وزیر اعظم کو 1 منٹ کی سزا دے کے 5 سال کے لیے نائل کر دیا. یہ کون سی سزا ہے میرا بھائی؟ سر وہ بنتا تھا, میری بات سنیں نا, سب سے آسان ترین ٹارگٹ جو ہے وہ آج صرف اور صرف پولیٹیشین ہے. اور ایمانداری والی بات ہے, کوئی یہ شخص یہ جو بیوروکریسی اور یہ جو ہماری طاقتور حلقے ہیں, ان سے کہیں کہ یہ جس وقت وہاں پہ اپنے اداروں کی سیٹوں پہ بیٹھے ان میں سے اتر کے سیاست کر کے اس میں آپ کی اور میری ذاتی رائے کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن قانونی ماہرین اس کے بارے میں ہمیں پی ڈی ایم بنانے سے شہباز شریف کی حکومت آنے تک سارا مسئلہ مہنگائی کا تھا. مہنگائی مارچ بھی کیے گئے, لیکن شہباز شریف کے آنے کے بعد کیا مہنگائی ختم ہو گئی؟ دیکھیں پی ڈی ایم بنی تھی اس لیے کہ اس ملک کو قانون آئین کے مطابق چلایا جائے. نمبر 1 سب سے پہلا کام جو تھا وہ مہنگائی نہیں, پہلا کام یہ تھا. پی ڈی ایم بنانے کا واحد مقصد تھا کہ اداروں کو یہ بتایا جائے کہ ہم اکثریت لوگ جو ہیں, اکثریتی پارٹیز جو ہیں, اکثریتی پارٹی سے مراد میں آپ کو کہہ رہا ہوں اکثریتی پارٹی پارلیمنٹ کی نہیں جو گورنمنٹ بنا کے بیٹھی, اکثریتی پارٹی وہ کہ زیادہ تر ہم خیال لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ سیاست میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں. برائے مہربانی اس سے اس ملک کو پاک کیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں. 2018 کے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے, یہ فافن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ بھی بتا رہی ہے. نمبر 2 جو مہنگائی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی دیکھیں, آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ڈالر کہاں تھا کہاں پہنچ گیا, گھی کہاں تھا کہاں پہنچ گیا, پیٹرول ہم یہ کہتے ہیں, ہم مفتہ اسماعیل صاحب نے ان کی گورنمنٹ میں بھی یہ بتایا تھا, شاید خاقان عباسی صاحب نے ان کی گورنمنٹ میں یہ بتایا تھا کہ جی یہ عالمی مارکیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ بڑھے گا اس کے بڑھنے کے ساتھ, یہ کم ہوگا اس کے کم ہونے کے ساتھ. اس پہ آپ کا زور نہیں ہے. آپ کا زور یہی ہوتا ہے کہ آپ سبسڈی دے دیتے ہیں جس کا کہ آپ نقصان اٹھاتے ہیں. جبکہ یہی عمران خان, یہی اسد عمر اسی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ 46 روپے ٹیکس لے رہے ہیں فالتو, 50 روپے ٹیکس لے رہے ہیں فالتو, یہ سستا ہونا چاہیے تھا. یہی مطلب یہ ڈائلاگ انہوں نے جھوٹ پہ آئے, جھوٹ پہ دودھ اور شہد کی نہریں چلائیں, جھوٹ پہ آسمان کے کلابے ملائے, لیکن جس وقت خود آئے تو ایک بھی تقریر اس صاحب کا, ایک بھی اقدام اس صاحب کا تقریر کے مطابق نہیں تھا جو انہوں نے لوگوں کو لالی پاپ دینے کے بعد ووٹ حاصل کیے, جائز یا ناجائز. انہوں نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جھوٹ مارو, اتنا مارو کہ وہ سچ کا گمان کرنے لگے. تو پی ڈی ایم اس لیے بنی تھی کہ ملک کو, اداروں کو یہ بتایا جا سکے کہ اکثریت عوام کیا چاہتی ہے. اکثریت عوام یہ نہیں, دیکھیں آج الیکشن ہو, عمران خان کے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن میں جیت کے آتا ہے تو اس کا حق ہے, وہ ضرور آ جائے, لیکن اگر اسے لایا جاتا ہے تو پھر تو غلط ہے نا. اس کو یہاں پر گورنمنٹ کوئی لائی نہ جانی چاہیے. دوسری بات, اب آگی مہنگائی دیکھیں نون لیگ کی گورنمنٹ کے بعد 3.5 سال میں ایسی کیا قیامت آئی کہ آپ نے چیزیں 400 گنا بڑھا دیں, آپ نے دوائیاں 400 گنا بڑھا دیں, آپ نے جو 10 روپے کا وہ پیناڈول کا پتہ ملتا تھا وہ اب 65 روپے کا ہو گیا. ایسا کیا قیامت آ گئی اس ملک کے. لیکن سر جتنی وہ مہنگائی کر کے گئے ہیں,
اب اس سے بھی مزید مہنگائی کی طرف. جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈالر کے ساتھ ظلم کیا ہے، جو ڈالر آپ نے اوپن مارکیٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، جو آپ نے اس ڈالر کو ان بے مہارے سرمایہ داروں کے سپرد کیا ہے، وہ اب جب ڈالر بڑھاتے ہیں تو آپ کی مہنگائی کی سپیڈ اوور نائٹ ڈبل ہو جاتی ہے. جس وقت دیکھیں ڈالر کنٹرول کیا گیا، ڈالر شیخ رشید صاحب جیسے تھرڈ کلاس پولیٹیشین جو ہے نا، وہ یہ فرماتے تھے کہ جی ڈالر جو ہے وہ 100 سے نیچے لا کے دکھائیں تو سیاست چھوڑ دوں گا. سیاست نہیں چھوٹی، 100 سے نیچے بھی گیا، لیکن جب حالات خراب کیے گئے، دھرنے کیے گئے، تو وہی ڈالر 127 تک پہنچا. اب 127 والا 191 پہ پہنچ گیا. ابھی 10 دن ہوئے حکومت بنی کو، ابھی ملک سیٹل نہیں ہو رہا، ابھی کابینہ پوری بننی ہے، ابھی وزراء نے اپنے جو ہے وہ اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کنٹرولز پورا نہیں لیا. ابھی پنجاب کا ایشو چل رہا ہے. اس انسرٹنٹی کے اندر آپ کیسے ممکن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگائی کو کم کر لے گی، سٹاک مارکیٹ کو سٹیبل کر لے گی، ڈالر کو نیچے لے آئے گی؟ آپ نے ملک کے اندر حالات بہتر کرنے ہیں. یہ ملک دشمن ہے عمران خان، جو اس ملک کے حالات اپنا اقتدار نہیں تو اب وہ ملک بھی نہیں. سر عمران خان کا ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ انڈیا جب تک کشمیر کی 16 جولائی 2020 سے پہلے والی حیثیت بحال نہیں کرتا وہ انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا. لیکن شہباز شریف نے حکومت میں آتے ہی اب سنا جا رہا ہے شاید ابھی تجارت شروع ہوئی ہے یا نہیں، لیکن آپ نے سابقہ چیزیں شاید سنی نہیں ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف ٹی وی کا دیا ہوا بیان ہے. آپ چیک کر لیں کہ آپ ٹماٹر بھی لیتے رہے ہیں، آپ آلو بھی لیتے رہے ہیں انڈیا سے. عمران خان کی حکومت میں چیک کر لیجیے تجارت بند کرنے کا اعلان کرنے کے بعد یہ صرف تجارت بند ہوئی ہے، اعلان کیا کیا یہ آن ریکارڈ ہے؟ آن ریکارڈ. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر نہیں ہے تو میں آپ سے معذرت کروں گا، اسی میڈیا پہ معذرت کروں گا. آپ نے اپنے ناظمی دور میں اپنے علاقے کے لیے ریکارڈ کام کروائے، جو میں بھی ان کا مترف ہوں اور ہمارا علاقہ بھی مترف ہے. سر اب آپ ایم پی اے بننے کے لیے اپنے علاقے میں خواہش مند ہیں، تو سر آپ ایم پی اے بن کر علاقے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت مہربانی بھٹا صاحب، آپ نے ٹائم دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور اس حوالے سے بھی مشکور ہوں کہ آپ کے چینل کے ذریعے میری آواز میرے ووٹرز تک پہنچ سکے گی. آپ نے جو مجھے سوال کیا کہ ایم پی اے بن جانے کے بعد میں اپنے علاقے کے لیے کیا کروں گا، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی دہرایا کہ میں نے اپنے علاقے کے لیے اب تک کیا کیا، جب میں ایک دفعہ منتخب ہوا تو پھر میں نے اپنے علاقے کے لیے کیا کچھ کیا. الحمدللہ جو خواہش رکھتا ہوں وہ یہ رکھتا ہوں کہ میرے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ کوئی ایسا الادین کا چراغ میرے ہاتھ آ جائے کہ میں سارے ایک ہی رات میں ختم کر دوں. لیکن آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہوتی ہیں. اس گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کرے، سب سے یہ بہت سارے سٹیپس ہیں. مثلا میں ایم پی اے بن جاتا ہوں جس وقت، تو پھر اللہ کرے میری گورنمنٹ بھی بنی ہوئی ہو. اگر میں اپوزیشن کا ایم پی اے ہوا تو بھی آپ کو بہتر پتہ ہے کہ حالات کیا ہوتے ہیں. جب ایم پی اے بن جائیں گے تو پھر آپ میرے کام کی سپیڈ سے، میری ناظمی کا دور میرا گواہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اپنے تمام یوسیز، اپنے تمام لوگ، ان کو جو بیسک جو ان کی نیڈز ہیں نا، وہ انہیں سب سے پہلے پرووائڈ کی جائے، جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور ساتھ میں صفائی ستھرائی. مطلب کسی جہاں پہ ہماری آبادی بڑھ چکی ہے وہاں پہ سیوریج کا خصوصی طور پہ بہت مسئلہ ہے. ایسی الیکٹریسٹی کا بہت مسئلہ ہے. مطلب علاقے بڑھتے چلے گئے ہیں، بیچ میں ایل ٹی پرپوزلز نہیں لگیں، جس میں لوگوں کو بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے، کئی جانیں بھی چلی جاتی ہیں. تو یہ کام بھی بہت ہیں اور ہماری خواہشات بھی بہت ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ پورا بھی اتریں اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام بھی کریں انشاءاللہ. سر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ یہ بتائیں، ہمارے علاقے کے نوجوان بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں اور کسی سیاست دان نے یا کسی شخصیت نے شاید ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی. تو سر آپ ایم پی اے بن کر ان نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، میں اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے، میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ میری جو سب سے پہلی خواہش ہے نا کہ میں اپنے علاقے کے اندر کچھ ٹیکنیکل کالجز بناؤں، گرلز کے لیے بھی اور بوائز کے لیے بھی. کیونکہ دیکھیں نوکریاں اویلیبل نہیں ہیں اس وقت پورے ملک میں. نوجوان کے پاس ہنر ہونا چاہیے. اچھا، ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں جدھر نوجوان اپنا ٹائم صرف کر سکیں. تو یہ دو نیڈز جو ہیں یہ ہر علاقے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں.
یہ یونین کونسل کی سطح پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے ٹیکنیکل کالجز بھی اور ساتھ میں کوئی پلے گراؤنڈز بھی یہ دونوں ہونی چاہیے تاکہ نوجوان جو ہے وہ بیرا روی کا شکار نہ ہو. نوجوان کے پاس ٹائم جو ہے وہ جو بھی اس کا فالتو ایجوکیشن کے بعد جو فالتو ٹائم ہو یا اپنے چھوٹے موٹے کسی کاروبار کے بعد کوئی فالتو ٹائم ہو, یہ دونوں جب یہ اوقات جو ہیں وہ کہیں اچھی جگہ پہ وہ صرف کر سکے. تو اس کے لیے میری یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ ٹیکنیکل کالجز کا ہونا بہت ضروری ہے, جہاں سے لوگ اپنی کو ٹیکنیکل ایجوکیشن لینے کے بعد کوئی اپنا سیٹ اپ بنا سکیں. اس سے بہتر یہ ان کو نوکری کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, روزگار کے وسائل بھی نکل آئیں گے. سر اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ وہ آپ کو فالو کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ بھائی جی میں تو اپنے تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, تعلیم پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ آج اس قدر ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے. گھر ایک لیپ ٹاپ لے لیں تو گھر بیٹھ کے بھی کما سکتے ہیں, لیکن وہ اسی صورت میں ہے جس وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوگا, جس وقت آپ اس اسکل کو یوز کر سکتے ہوں گے. آپ کو اس گرو کرتی ہوئی اکانومی کی, گرو کرتے ہوئے جو ہمارے یہ جو کمپیوٹر اسٹڈیز ہیں ان میں جس وقت آپ اپنا وقت صرف کریں گے, جس وقت آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں گے تو آپ کو نوکری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور بڑی اچھی اماؤنٹ بھی آپ کما سکتے ہیں. میں اپنے سب نوجوانوں سے, بچوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جائیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. سر اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ سر. تھینک یو سو مچ.